अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित फ़ीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 8 सितंबर 2025 है, सोमवार का दिन है। इस स्टेज पे मेरे सामने दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, यूरोप और अमेरिका के इंटरैक्शन और इज़राइल, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत सीरियस और बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। ताहम अ, मेरे सामने कुछ मज़ाहिया किस्म के खाके भी हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो नया जुडिशल साल शुरू हो रहा है, उसकी तकरीबात और उसकी कॉन्फ्रेंस जो है, उसका आगाज़ करते हुए उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी तारीख़ी किस्म की तकरीर की। और इस तकरीर के अंदर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने शुरा को ये यकीन दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जस्टिस का जो निज़ाम है उसे इम्प्रूव करेगी। यानी निज़ाम इंसाफ जो है उसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव किया जाएगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गरीब और मफलूकुल हाल जो ममालिक होते हैं, पसमानदा ज़हन के ममालिक हैं, वहाँ किसी भी किस्म की बात जो है वो छोड़ी जा सकती है। चलें सीरियस चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान में देखें, जहाँ पाकिस्तान की रियासत के लिए जो चैलेंज है और जो ख़तरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और गुज़िश्ता चंद घंटों में, 12 घंटों में इन ख़तरात में बेपनाह इज़ाफ़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी वजह क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसको लीड करते हैं जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लीडर हैं उसके वो फाउंडर हैं, और उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने बाकी तमाम बहुत सी बहल 6 जमातें हैं जिन्होंने मिल के बलूचिस्तान में एक पहिया जाम हड़ताल और एक शटर डाउन हड़ताल जो है उन्होंने कॉल की भी थी आज के दिन में। और ये जो शटर डाउन हड़ताल है ये इसलिए कॉल की गई थी कि 2 सितंबर को शाहवानी स्टेडियम में जो दहशतगर्दी का टेरर अटैक हुआ, एक सुसाइड बॉम्बिंग का, जिसमें 15 लोग जो हैं जाँ बहक हुए कम से कम अब तक कहा जा रहा है, और 38 जो हैं, 38 जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए। उसके बारे में महमूद खान अचकज़ई और इन तमाम जमातों का, और ये जो शाहवानी स्टेडियम के अंदर ये एक एनिवर्सरी थी अताउल्लाह मैंगल साहब की बरसी के हवाले से, और तमाम जो जमातें हैं इनको शक ये है, जो उनकी बातों से लगता है, उन्होंने खुल के तो ब्लैक एंड वाइट ये नहीं कहा, उनको शक ये है कि दहशतगर्दी का ये हमला, इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है रियासती इदारों या बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि ये इस्लामिक स्टेट इन खुरासान ने किया था, इन जमातों को शक है कि ये इस्लामिक स्टेट इन खुरासान ने नहीं किया, इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है। उन्हें शक है कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का रास्ता रोकने के लिए, उन्हें डराने, इंटिमिडेट करने के लिए कि पाकिस्तान की हुकूमती इदारे या रियासती इदारों ही की ये कार्रवाई है, उन्हीं के एसेट्स को इस्तेमाल किया गया। ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप वो ग़ैज़ व ग़ज़ब को समझ सकते हैं जो इस वक़्त बलूचिस्तान में इस पहिया जाम और शटर डाउन स्ट्राइक की सूरत में देखा जा रहा है, जिसके बारे में मैंने अब तक जो प्रिलिमिनरी रिसर्च की है, दिन के 12:30 1 बजे तक उसकी सूरत हाल ये थी कि ये एक इंतहाई कामयाब हड़ताल है। पहिया जाम है, शटर डाउन है, कारोबार बंद है, लोग बाहर नहीं निकले, ट्रेनें, बसें, हर चीज़ जो है वो रुकी हुई है। ताहम बलूचिस्तान की हुकूमत इस हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए बहुत ज़ोर लगा रही है, जिसके नतीजे में ख़ासे वायलेंट इंस्टेंसेस जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन-कौन सी जमातें शामिल हैं। इसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही। उसके अलावा इसके अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल भी है। इसमें जमात-ए-इस्लामी भी है। इसमें एएनपी नहीं है, इसमें मजलिस-ए-वहदतुल मुस्लिमीन है, और इसके अंदर नेशनल पार्टी की इनको सपोर्ट हासिल है। अच्छा, अब मैंने आजकल मैं बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत फ़ायदा हो जाता है जब आप ग्रॉक के ज़रिए या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप तमाम चीज़ों को एक ही दफ़ा देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई अब तक क्या सूरत हाल है। तो 1 बजे तक तो सूरत हाल ये थी कि हुकूमत ने लाठी चार्ज किया, रबड़ की गोलियाँ-वोलियाँ चलाईं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस वायलेंस नहीं हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता चंद घंटों में, जो 2 घंटे गुज़रे हैं, उसमें इंक्रीज़िंगली ऐसा लगता है कि बाज़ जगहों पे हुकूमत को गोली चलानी पड़ी है, और कासिम खान सूरी साहब जो हैं, जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के, जिनका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है। चंद दिन पहले उनका मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड तफ़सीली इंटरव्यू डिस्कशन भी उनकी की थी, जिसे आप में से बहुत लोगों ने देखा है, 3 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। वो मसलसल बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, ख़बरें भी दे रहे हैं, वहाँ की वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं, और उन वीडियोज़ को देख के ये अंदाज़ा लगता है कि शायद, क्योंकि तड़-तड़ तड़-तड़ की आवाज़ तो वहाँ मसलसल गोलियों की है, अब वो एक्चुअली लाइव बुलेट्स हैं, वो रबर बुलेट्स की आवाज़ है, वो हवाई फायरिंग है,
لیکن قاسم خان سوری اور ان کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ مظاہرین کے اوپر بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ فائرنگ کر رہی ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی المناک قسم کی یا مزاحیہ کہہ لیں بھی ایک فوٹیج یا تصویر جو ہے وہ قاسم خان سوری صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں کوئی بھی موسم ہو، کسی بھی قسم کا فساد ہو رہا ہو، کسی بھی قسم کی سیاسی صورتحال ہو، دہشت گردی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، بلوچستان ایران سیستان جو ہے وہاں سے جو آئل کی سمگلنگ ہوتی ہے اس کے سینکڑوں ٹرک اور شاہزور کی گاڑیاں جو ہیں وہ ہر دن موجود ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس کی پچھلی 24 گھنٹے کی بھی فوٹیج یا تصویر وہاں سے ایشو کر دی ہے کہ آئل کی سمگلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں۔ ویسے پہیہ جام ہڑتال ہے، کچھ بھی ہو، لیکن آئل کی سمگلنگ جو ہے ایران کے بارڈر سے مسلسل ہو رہی ہے۔ یہ کیوں صورتحال جو ہے یہ بہت سیریس ہے پاکستان کی ریاست کے لیے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو یہ پارٹیز ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو جماعتیں ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل اور جماعت اسلامی، یہ انسرجنٹ پارٹیز نہیں ہیں، یہ وہ فیکشن اور وہ دھڑے نہیں ہیں جو بلوچستان میں اٹانومی یا آزادی مانگتے ہیں۔ یہ ریاست پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے، نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے، پولیٹیکل جو پائے ہے اس کے یہ شیئر ہولڈر ہیں۔ حالات ایسے کر دیے ہیں ناعاقبت اندیشی میں بلوچستان کے کہ یہ جماعتیں حکومت کے کسی بیانیے کے اوپر کہ یہ دہشت گردی کا حملہ اسلامک اسٹیٹ ان خراسان IS کی وغیرہ نے کیا، یہ اس میں بلیو نہیں کر رہے، اور یہ بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی جو ایک لیجیٹیمیٹ سپیس ہے بلوچستان کے اندر، اس میں بہت تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ اب چند دن پہلے آرمی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ جو ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ فوج کا انالیسس یہ ہے کہ گزشتہ 50 برس کے اندر کوئی انسرجنسی کہیں پر بھی، فارمر ایسٹ پاکستان کے بعد ایسٹ تیمور کو نکال دیں تو کہیں پر بھی انسرجنسیز کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ بلوچستان کے ساتھ ہمارا پنجاب کا اور سندھ کا بارڈر لگتا ہے، ہم کمک رسد اور ملٹری کاروائی بڑی آسانی سے موبلائزیشن ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، تو الٹیمیٹلی یہ سارے کے سارے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ہماری طاقت کا احساس کر لیں گے اور تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ خالصتاً مسکولر قسم کا ملٹری پوائنٹ آف ویو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اور یہ ملٹری پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کا مطلب آپ صرف ایک ٹیریٹری کے اوپر ایک فزیکل کنٹرول کا سوچتے ہیں، جیسے کسی آدمی، عورت، کسی بچے کے جسم کے اوپر آپ کو کنٹرول ہے، اس کے جذبات اور اس کی فیلنگز بالکل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور یہ جو فزیکل کنٹرول تھیری ہے اس کے اندر پروگریس اینڈ پیس کا کسی بھی قسم کا کوئی تصور جو ہے نہیں پایا جاتا۔ اللہ خیر کرے، یہ ان کا سارا ویژن ہے۔ مین ویل آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سینٹر کی طرف آ جائیں، لاہور کی طرف آ جائیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے دعویٰ کیا اپنے 8-10 گھنٹے پہلے، جو انہوں نے ویڈیو کی، پتہ نہیں 8-8 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور اس میں انہوں نے ریفر کیا جو چیز اخباروں میں چھپ چکی ہے کہ کس طرح سے، میں آپ کو 2 اس کی سلائیڈز دکھا سکتا ہوں۔ میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا تھا اس میں کہتا رہا کہ میں آپ کو اس کی ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں، میں فلاں فوٹیج دکھاتا ہوں، لیکن سم اور دی ادر لاسٹ منٹ میں میرے پاس ایڈیٹنگ فیسلٹی نہیں تھی، لیکن ابھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کم از کم 2 اخبار ایسے ہیں، پبلیکیشنز ایسی ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر دی۔ اس میں ایک ایکسپریس ٹریبیون ہے، ایک دنیا نیوز کی ویب سائٹ ہے، کہ 7 ستمبر کو نواز شریف صاحب لاہور جنرل ہاسپٹل کا جو نیورو سائنس وارڈ یا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر گئے، وہاں پر انہوں نے برین سکین اپنا کروایا، وہاں پہ میگنیٹک ریزوننس امیجز MRI ان کا ہوا، نیک کا، ہیڈ کا، بازوؤں کا، سب چیزوں کا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں اپنی چھاتی کے اندر، اس سینے میں انہیں تکلیف تھی، انہیں کوئی مسکولر پین جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر شہباز گل نے اس کا کنکلوژن یہ نکالا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ساری بیماری جو ہے وہ جعلی ہوگی، اور وہ وہاں سے لندن فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ اور لندن فرار ہونا وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں جب جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انتہائی کروشل اور اہم فیصلے ہونے ہیں کہ ان کو نوٹیفیکیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا 2 سال کا کرنا ہے یا 5 سال کا کرنا ہے، تو اس سٹیج پہ شہباز شریف کے پاس اور PMLN کی حکومت کے پاس یہ بہانہ اور ایکسکیوز ہونا چاہیے کہ چونکہ نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے تو ان سے صلاح مشورہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تشریح کی ہے، یہ اسپیکولیشن کی ہے شہباز گل صاحب نے اس حوالے سے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہوگی۔ نواز شریف صاحب کو چھاتی میں پین اور ڈسکمفرٹ ہو بھی سکتی ہے، عمر ان کی بھی بہت زیادہ ہے،
اور لندن دوڑ کے وہ جنرل عاصم منیر سے بچ نہیں سکتے، بیکاز جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے بہت کمپریہنسو کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور آج کل کے فون اور زوم اور ہر قسم کی چیز میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے لندن میں بھی صلاح مشورہ ہو سکتا ہے، اور بہت طریقے ہیں عاصم منیر صاحب کے پاس لوگوں کو لندن بھیجنے کے لیے۔ وہ چاہیں تو شہباز شریف اور ان کی پوری کیبنٹ کو کسی ٹرک میں بیٹھ کے، جہاز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹرک میں بیٹھ کے ان کو لندن بھیج سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ مین وائل ہندوستان کے دو اخباروں نے، جس میں 3 دن پہلے India.com ان کی سائٹ ہے، News 18 ہے، انہوں نے اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چند دن پہلے مری میں خاندان شریفہ کی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اور کروشل، اس میں اگلے کئی برسوں کے معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں، اور جنرل عاصم منیر اب 2030 میں بھی، اکارڈنگ ٹو دی انڈین نیوز پیپرز جو ان کی رپورٹس ہیں، وہ 2030 میں بھی گھر نہیں جانا چاہتے، وہ اس کے آگے بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شریف خاندان کو ایک مکمل نیا بلو پرنٹ دیا ہے، ایک ہائبرڈ ماڈل کا، جس میں جنرل عاصم منیر اور شریف خاندان مل کے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تمام فیصلے کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہے اخبار کی خبر ہے، ہم اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، باقی تو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ مسلسل ہم اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ جو رپورٹس ہیں اس کی۔ اب تھوڑا سا آئیں سیلاب کی طرف۔ پنجرت کے مقام پہ بہت ہی شدید قسم کی طغیانی ہے، بہت ہائی فلڈ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب تک اندازاً 1000 لوگ پاکستان میں، کے پی پنجاب میں جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ مانسون کے موجودہ جو ایک سیزن ہے فلڈز کا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 7 تاریخ کی صبح انہوں نے ایک رپورٹ بھی ایشو کی تھی، انہوں نے ٹویٹر پہ بھی میپس شیئر کیے تھے، وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 7 تاریخ سے 10 تاریخ کے درمیان میں صدرن پنجاب کے اندر اور سندھ کے علاقوں میں اور کراچی کے آگے پیچھے بہت شدید قسم کی بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے جو نشیبی ڈسٹرکٹ ہیں، جو لو لائن ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں سیلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایک ہم نے پازیٹیوز یہ دیکھی ہے کہ سندھ کی حکومت تو خیر کہہ رہی ہے ابھی بھی کہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا، لیکن پاکستان کی وفاقی حکومت نے اب یہ کہنا بند کر دیا ہے۔ اب گزشتہ چند دنوں میں، ستمبر کے پچھلے جتنے بھی دن گزرے ہیں، پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہندوستان نے اس طرح کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہم سے نہیں شیئر کی فلڈ کے بارے میں، جس طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تاہم خواجہ آصف صاحب نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی ایویڈنس ایسی نہیں ہے کہ ہندوستان نے ڈیلیبریٹلی طور پہ پاکستان میں فلڈ کی صورتحال پیدا کی۔ یہ اتنی پازیٹیو سوچ کیسے پیدا ہوئی پاکستان کی وفاقی حکومت میں، جبکہ احسان اقبال صاحب جو ہیں وہ اگست میں ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا، نارووال میں مختلف جگہوں پہ، بخل آخری دفعہ انہوں نے کہا تھا 27 اگست کو، کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آبی جہریت کر رہا ہے، یہ ایک واٹر ٹیررزم ہے، یہ واٹر کو ایز اے ویپن جو ہے، ویپنائزیشن آف واٹر ہے۔ تو وہ لیکن اب اچھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بعض ہمارے بہت اچھے دوست ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ احسان اقبال صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ واٹر ایز اے ویپن استعمال ہو رہا ہے۔ احسان اقبال صاحب نے، میں نے چیک کیا ہے، آج کل بڑی زبردست یہ کام ہو گیا ہے، یہ گروک کا اور چیٹ جی پی ٹی کا۔ احسان اقبال صاحب نے 27 اگست کے بعد اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ احسان اقبال، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، آپ اے آئی ٹولز کو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو احسان اقبال صاحب کی باتیں پرانی ہیں، اور فرق یہ پڑا ہے سوچ میں کہ ایکسپریس ٹریبیون نے، الجزیرہ نے، ڈان نے اس قسم کی بہت سی ڈیٹیل رپورٹس نکالی ہیں، جس میں پاکستان کے اپنے جو واٹر ایکسپرٹس ہیں، جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کو ڈیل کرتے ہوئے لوگ ہیں، جو اس پورے انوائرمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے بیانات، ان کا انالیسس چھپا ہے، جس میں کہا ہے کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی طور پہ پاکستان میں فلڈ کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان اگر اپنے ڈیمز کے دروازے کھولتا ہے، گیٹس کھولتا ہے، تو پہلے ان کا اپنا کوئی 100 کلومیٹر کی ٹیریٹری اس کے راستے میں آتی ہے۔ موو فارورڈ، انڈیا کی اپنی صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خاصی اس وقت مشکل میں ہے، ان کا چیلنج خاصا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کو اکثر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں بڑی انٹرسٹنگ آپ سے چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بہت ڈیٹیل سٹوری نکالی ہے، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے ان انڈیاز ری باؤنڈ فرام ٹرمپ، مودی ہیز نو ایزی آپشن۔ ان انڈیاز ری باؤنڈ فرام ٹرمپ، مودی ہیز نو ایزی آپشن۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ سے ریباؤنڈ کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے یا پریشر ڈالا ہوا ہے، اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کے پاس کوئی آسان حل یا کوئی آسان آپشن نہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، اس کے پیچھے کے 3-4 ایونٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کمپلیکسٹی کو سمجھ سکیں گے۔ امریکہ کے جو کامرس سیکرٹری ہیں، جو کامرس منسٹر ہیں، ہاورڈ لٹنک، جو بذات خود ایک بڑے رائٹ ونگر قسم کے ہیں، سخت مزاج ہیں، انہوں نے بلومبرگ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام بلومبرگ سرویلنس میں اب سے 2 دن پہلے بات کرتے ہوئے ایک امریکن اینکر پرسن خاتون کو انہوں نے یہ کہا،
یہ ان کی کوئی 17 سیکنڈ کا ٹکڑا میں چاہتا ہوں دکھاؤں آپ کو آگے پیچھے کر کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے کینیڈا کو ہوش آ گیا اور کینیڈا میں مارک کارنی کی گورنمنٹ نے امریکہ کے خلاف نعرے مارتے مارتے حکومت سنبھالی، لیکن ان کو آ کے پتہ چلا کہ ان کے بزنس انٹرسٹ کس قسم کے ہیں کہ اپنے سب سے بڑے بزنس کلائنٹ کے ساتھ وہ زیادہ دور نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہمارے سے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان بھی 1 سے 2 مہینے کے اندر ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا اور ہندوستان اپولوجائز کرے گا، یہ ان کے ورڈز ہیں، ہندوستان ول سے سوری، اور اس کے بعد چیزیں ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table, and they're going to say they're sorry, and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ ٹیم کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس کوئی بہت زیادہ اچھی آپشن نہیں ہے، اور اچھا یہ ایک تو چیز ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسی ٹائم میں اگلے دن اور اس کی مطلب اس کو سپورٹ اس طرح سے ملتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی جگہ بات کرتے ہوئے اخباری رپورٹرز کے ساتھ سوال پوچھا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہمارے اتنے خراب نہیں ہیں، اور نریندر مودی جو ہیں وہ تو میرے بہت پرانے دوست ہیں اور ہی از اے ویری گڈ پرائم منسٹر۔ تو جیسے ہی ہندوستان میں نریندر مودی کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے دھوڑی ود ان دا نیکسٹ فیو آورس انہوں نے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ری افرم کرتا ہوں کہ پازیٹیو بات جو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اور ہندوستان اور امریکہ جو ہے وہ گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کا ایک ویژن ہے۔ جب جے شنکر صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹیج پہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اور ہندوستان جو ہیں دے آر ان ٹچ ود ایچ ادر، اور ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہ نریندر مودی کی جو پازیٹیوٹی تھی اس کو انہوں نے شیئر نہیں کیا۔ اب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ نریندر مودی کے پاس کوئی ایزی آپشن نہیں ہے، وہ پھنس گئے ہیں، اور ان کی جو 20% ایکسپورٹس جو ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں، اور ان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ انکمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے، جس کا بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر پڑے گا، اور ان کے پاس کوئی بہت اچھی کمرشل آپشنز جو ہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پبلک موڈ جو ہے اس کو برکھا دت جو ہیں ہندوستان کی پرومیننٹ ٹی وی اینکر پرسن جن سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے پبلک موڈ کو ایکو کیا جب وہ پیئرس مورگن کے ایک پینل پروگرام میں گئیں جہاں پینل ڈسکشن تھی۔ وہاں برکھا دت نے بڑی سخت باتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی ایک ساورینٹی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلی ہیں، وہ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ سب کو اس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کو وہ کبھی بھی اس طرح سے ڈیل جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہندوستان کے اندر سے بھی تھنک ٹینکس وغیرہ کے لوگ سبھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تاہم ہندوستان کی حکومت کی تمام تر کوشش ہے کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چبھتی ہوئی بات جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری جس کو میں ریفر کر رہا ہوں اس کے اندر چھپی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے سیما سروہی صاحبہ سے، جو کہ کالمنسٹ اور اینالسٹ ہے، ہندوستان کی آتھر بھی ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہے، ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہوا۔ ہندوستان کا تو امریکہ کے اندر بڑا انفلوئنس تھا، تھنک ٹینکس کے اندر، انڈسٹری میں، بزنس کے سرکلز کے اندر، کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر، کئی 20 25 30 تو ایسے کانگریس مین ہیں جو ہمیشہ ہندوستان کے لیے کالز کرتے ہیں، پریشر ریلیو کر دیتے ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑا سنکرونائز کرتے ہیں۔ تو معاملہ ہے کیا؟ تو سیما سروہی صاحب نے کہا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ میگا کی جو کمپین ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، جس میں یہ اسٹیو بینن اور یہ مارجری ٹیلر وغیرہ سب لوگ ہیں، اور سینکڑوں لوگ ہیں، انہوں نے ہندوستان کے خلاف بڑی سخت پوزیشن لے لی ہے، اور یہ جتنے کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، اور یہ جو بزنس کے ٹائکونز ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ گوگل کے سی او جو ہیں، اوور آل گوگل کے سی او جو ہیں وہ سندر پچائی ہیں، اور خود یوٹیوب کے جو سی او ہیں وہ نیل موہن ہیں، اسی طرح سے مائکروسافٹ میں جو ہے ستیا پال جو بھی ہیں، جو بھی بے تحاشا لوگ ہیں، ایک تو ہیں نہیں درجنوں میں، یہ سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی کی بھی اس وقت ہمت نہیں، نہ کانگریس میں کسی کی ہمت ہے، نہ سینٹ میں کسی کی ہمت ہے، نہ بزنس سرکل میں کسی کی ہمت ہے کہ سامنے آ کر میگا کے سامنے کھڑا ہو، بیکاز ان کو پتا ہے کہ میگا والے پاکستان کے مولویوں کی طرح پاگل ہیں، یہ ہیں بھی کرسچن ایونجلسٹ اینڈ وائٹ سپریمسٹ ہیں، تو ان کا بالکل پاکستان کے بلاسفیمی والا ان کا معاملہ ہے، تو کوئی ان کے سامنے فی الحال کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہندوستان کو اپنی جو ٹریڈیشنل واشنگٹن کے اندر کی ڈپلومیسی تھی اس میں ان کو بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے۔ چلیں یہ تو ایک ہے ڈیولپمنٹ، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ابھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے، تھوڑی سی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ گریتا تھرنبرگ جو ہیں، جو سویڈش ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جس فلوٹیلا کو لیڈ کر رہی ہیں اور جو یورپ سے نکلا ہوا ہے، جو بارسلونا سے اسپین سے نکلا تھا، وہ سنڈے کی رات کو لنگر انداز ہوا۔ اس میں 50 سے زیادہ ویسلز ہیں، یہ سب یورپینز ہیں پرنسپلی طور پہ، اور یہ ٹیونیسیا پہنچے۔ اس فلوٹیلا کا نام ہے سومد فلوٹیلا۔
اس میں 140 ممالک کے لوگ اس میں ہیں، جس میں ایکٹیوسٹ ہیں، جس میں فزیشنز ہیں، جس میں انجینئرز ہیں، جس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس ہیں، ہر ویسل کے اوپر وائی فائی ہے، اور یہ سارے کے سارے آئے ہیں، اور یہ غازہ کے اوپر جو سیج ہے اسرائیل کی، اس کے کوسٹ کے اوپر، اسے اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اسی سال میں 2 اٹیمپٹس فیل ہو چکی ہیں، بیکاز اسرائیلی بڑی سختی سے اسے ڈیل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف کے صرف یورپینز پی آر آپٹکس کر رہے ہیں۔ اس وقت کا فرق یہ ہے کہ یہ سومت فلاٹلہ بہت بڑا ہے، اس میں میرے خیال کئی ہزار لوگ، ہنڈریڈز بتایا جا رہا ہے، لیکن کئی ہزار لوگ اس کے اندر شامل ہیں، 1000 سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں۔ اور اس کو یورپ کی اکثر ممالک کی، جیسے اٹلی ہے، اسپین ہے، وہاں کی لیبر یونینز کی بھی اسے سپورٹ حاصل ہے، اور وہ لیبر یونینز کی کہہ رہی ہیں کہ اگر اسرائیل نے اس پہ سختی کی، کوئی ایگریشن کی، تو ہم پورے یورپ کی فیکٹریوں کو بند کر دیں گے۔ اور پیچھے سے یورپ کی گورنمنٹس آلریڈی انڈر پریشر ہے۔ اس میں بڑے مشہور لوگ ہیں، نیلسن مینڈیلا کے گرینڈ سن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ This is the global Sumud flotilla, over 50 ships with doctors, activists, and public figures from more than 140 countries, sailing with one mission: break the siege on Gaza. اب یہ یہاں سے نکلیں گے، اب جو صبح شروع ہو رہی ہے، اب شروع ہو گئی ہے میڈیٹرینین کی، یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، یہ غازہ کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کو، پوڈ کاسٹرز کو، ویلاگرز کو اس کی پل پل کی خبر رکھنی چاہیے، کہ پتہ چلے کہ یہ فلاٹلہ، تاکہ ایک اس کی ریزوننس جو ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اسرائیل اس کو کیسے جواب کر رہا ہے؟ فی الحال پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل نے 2-3 کارنامے کیے ہیں۔ ایک تو حماس کو اسرائیل نے یہ حکم دیا ہے کہ ٹوٹلی آپ سرنڈر کر دیں، ہتھیار ڈال دیں، ورنہ ہم آپ کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے۔ اور اسرائیلی فوج آہستہ آہستہ غازہ سٹی کو خالی کر کے لوگوں کو خان یونس کی طرف دھکا دے رہی ہے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ان کو دھکا دے رہی ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں اسرائیل نے لیبنن کی ملٹری کو یہ کہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کر دیں۔ یہ ویسے خاصا مشکل کام ہے، بیکاز میرا نہیں خیال کہ انلیس کہ حزب اللہ چاہیں کہ ان کو ڈسارم ہونا ہے اور وہ کوئی آپٹکس اس کے کریں، لیبنن کی ملٹری میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کر سکیں۔ اور مین ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوش آئی ہے، انہوں نے اسٹیو وٹکاف کے ذریعے دوبارہ سے ایک نیا پیس پروپوزل جو ہے وہ ٹیبل کیا ہے۔ پچھلا پیس پروپوزل بھی ان کا مان لیا تھا حماس نے، اس کو اسرائیل نے نہیں مانا۔ اس سے پچھلا پروپوزل بھی حماس نے مان لیا تھا، اس کو اسرائیل نے میری انڈرسٹینڈنگ نہیں مانا، جو مجھے کم از کم سمجھ آتا ہے۔ بھلے نیا پروپوزل ہے، پھر ایک بار پھر اس کا زور ہے ہوسٹیجز کی ریلیز کے اوپر، کہ یرغمالیوں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے 2 دن پہلے ایک سٹوری نکالی کہ اسرائیل کا پورا پلان تھا انڈر پریشر ان کی کیبنٹ کے، کہ ویسٹ بینک جو ہے، جہاں پر پیلسٹین اتھارٹی کی حکومت ہے پریزیڈنٹ محمود عباس کی، اس کو بھی انیکس کرنے کا ان کا پلان تھا۔ یہ سے بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ پلان اس لیے کام رک گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے، اس نے اسرائیل کو یہ واشگافت الفاظ پبلک ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے ہماری، ہم ابراہیمک اکارڈ سے باہر ہو جائیں گے، آپ اس کو ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے یہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے واشنگٹن پوسٹ کی، یہ اسرائیل اور یو اے دونوں کی پی آر ایکسرسائز ہے، اس لیے کہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ اسرائیل اس سچویشن میں نہیں ہے، اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لے، بیکاز اس وقت اسرائیل جو ہے اس کی اپنی جو پی آر ہے نا بہت بری طرح سے خراب ہوئی ہوئی ہے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو اسرائیل اس قسم کا ایکشن اسٹیج کے اوپر کر نہیں سکتا۔ بہرحال اور پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیس پروپوزل دوبارہ سے نکالا ہے، اپنا رکھا ہے، اور اسرائیل نے کی سٹوری چھپائی ہے واشنگٹن پوسٹ میں، یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پریشر بنیادی طور پہ، ایک تو میں نے فلاٹلہ کا ذکر کیا، یہ پریشر بنیادی طور پہ یورپ کی حکومتوں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اور یورپ کی جو حکومتیں ہیں، برطانیہ کی، فرانس کی، ناروے کی، آئرلینڈ کی، سویڈن کی، اسپین کی، کسی حد تک اٹلی کی، ان سب کے اوپر دباؤ آ رہا ہے ورٹیکلی اپورڈز۔ وہاں کی جو لیبر یونینز ہیں، جو لیفٹ آف دا سینٹر چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سول سوسائٹی موومنٹس ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہاں کی مسلم پاپولیشن، جیسے برطانیہ کی، فرانس کی۔ تو ان حکومتوں کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے کہ غازہ میں جو قحط کی صورتحال اور جو انسانی صورتحال ہے، اس کا کوئی حل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ یورپین گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک شو ڈاؤن کریٹ کرنا چاہتی ہیں امریکہ کے ساتھ۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو بھی سیشن ہونا ہے سپتمبر کے تیسرے ہفتے میں، امریکہ کو بہت ٹینشن ہے، اسرائیل کو بھی بہت ٹینشن ہے، وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کسی طرح سے جلدی معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ لیکن اسرائیل اتنا اوور اسٹریچ کر چکا ہے، اور اسرائیل کے اندر مذہبی انتہا پسندی اتنی عروج کی ہے کہ میں نے کم از کم ایک سے زیادہ جو جوش امریکنز ہیں ان سے میری بات ہوئی، وہ بڑے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مذہبی انتہا پسندی جس قسم کی نیتن یاہو کی کیبنٹ میں ہے، یہ اسرائیل کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اتنی مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ کبھی اسرائیل میں اس سے پہلے نہیں تھی۔
تو یہ وہ ساری صورتحال، فار انسٹنس یہ کہ آپ اس فیلنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رائن گرم جو ہیں، جن سے آپ واقف ہیں، امریکن جرنلسٹ، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے میکسیکو کے ایک میوزیکل فیسٹیول کی، جہاں وہ کہتے ہیں کہ 1,80,000 لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہیں. وہاں ایک فلسطینی فیملی اسٹیج پہ آتی ہے اور وہاں پہ کراؤڈ چینٹ کرتا ہے فری فری پیلسٹائن، فری فری پیلسٹائن، لبرے لبرے پیلسٹائن. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.